बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 14 जून है, बुध का दिन, सन 2023, सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अल्लाह करे, अल्लाह पाक करें कि आप लोग जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। महफूज होना आजकल हमारे मुल्क में बड़ा ज़रूरी है और किसी नेमत से कम नहीं है। इसकी तशरीह आप खुद ही कर लीजिए। जी नाजरीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के। हमेशा की तरह रूटीन के मुताबिक सुबह के प्रोग्राम में पहला और मेन सेगमेंट होता है तारीख़ हिंदुस्तान और इसकी तारीख़ का, हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करते हुए, विज़िट करते हुए हम पहुँचे हुए हैं 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में। मैंने पिछली किस्त में आपको ये अहवाल बताया था कि जो पहला गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ का तैनात किया हुआ, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वो एक इंक्वायरी के सिलसिले में वापस ज्यूरी के सामने पेश हुआ बरतानिया में जाकर, बादशाह के हुक्म पर मुअत्तल होकर हिंदुस्तान से गया। क्यों गया वो मैंने आपको पिछली किस्त में बता दिया। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसे देखकर वो समझ जाएगा कि उसके साथ हुआ क्या था वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। खैर, ज्यूरी ने उसे बेगुनाह करार दिया, यानी अदालत ने उसके ऊपर जितने चार्जेस थे, जितने इल्ज़ामात थे, उससे बरी कर दिया। और उसको ताजे बरतानिया ने, यानी क्राउन प्रिंस ने, ग्रेट ब्रिटेन के बादशाह ने, बरतानिया के बादशाह ने ऑफ़र की कि आप दोबारा हिंदुस्तान जाकर गवर्नर जनरल का ओहदा संभाल लें, लेकिन उसकी गैरत ने गवारा न किया और उसने फ्लैटली रेफ्यूज़ कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं इस ज़िल्लत और रुसवाई के बाद अब इसको ओहदे के काबिल नहीं रहा। जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ गवाहियाँ दी हैं, मैं दिलो दिमाग से उनकी मुखालफत को कैसे मिटा पाऊँगा? मैं ख़ुद को बदला लेने की आग से कैसे रोक सकूँगा? जिन लोगों पे मैंने एहसानात किए, जिन लोगों ने जानबूझकर मेरे ख़िलाफ़ गलत बयानी की, झूठे सबूत पेश करने की कोशिश की, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए दोबारा हिंदुस्तान में जाऊं और उनको स्पेयर कर दूं, उनको माफ़ कर दूं, उनको छोड़ दूं, उनको अनटच रहने दूं। ये मुमकिन नहीं। उसने इनकार किया। अब उधर वक्ती तौर पर गवर्नर जनरल के जो इख्तियारात थे वो स्पुर्द किए गए मजलिस इंतज़ामिया के स्पुर्द, और ये 1784 की बात है। मजलिस इंतज़ामिया के इख्तियारात, इसका दायरा कारकर्दगी, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको पिछली किस्तों में बता चुका हूँ। जो 1784 में बनी, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ सरकार ने बनाई, उसके अहवाल भी आपको मुख्तसरन पिछली किस्त में मिल जाएंगे। लेकिन आज मैंने जो आपको बताना है, जो मेन टॉपिक है आज के प्रोग्राम का, वो है मैसूर का सुल्तान, सुल्तान टीपू। एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान की पर्रे सगीर की जिसके तारुफ के बग़ैर, जिसका नाम लिए बग़ैर हिंदुस्तान की तारीख़ ही नामुकम्मल रहती है। एक ऐसा रोशन और दरख्शां सितारा, मुसलमानों का एक फर्जंदे अर्जमंद और हीरो था। आज भी उसे हीरो के तौर पर मुसलमानों की किताबों में लिया, समझा और पढ़ाया जाता है, सुल्तान टीपू को। इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर इसके सारे किस्से को नाजरीन अगर कवर करने बैठूंगा ये सुल्तान टीपू के, तो इसके लिए तो हमें 2 महीने लग जाएंगे इस काम के लिए, सुल्तान टीपू को पूरा कवर करने के लिए। और हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये चैनल और आपका कीमती वक्त इस तवालत का मुतहम्मल हो नहीं सकता। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा 2 या मैक्सिमम 3 किस्तों में सुल्तान टीपू का किस्सा मुकम्मल कर दूँ, यानी दरिया को कूजे में बंद कर दूं, सारे का सारा अर्क और निचोड़ रख दूं उसकी ज़िंदगी का, सुल्तान टीपू का, खोल कर आप लोगों के सामने। यही मेरी कोशिश है और यही मेरी मतमाए नज़र भी है। जी नाज़रीन, हुआ ये कि वॉरेन हेस्टिंग्स के इनकार के बाद अब ज़रूरत थी हिंदुस्तान को दूसरे गवर्नर जनरल की, और वो जिस नाम का कुर्रा निकला, बरतानिया के बादशाह ने जिसके नाम का नोटिफिकेशन जारी किया, वो देखकर बड़े लोगों को हैरानी हुई, परेशानी हुई। हैरत अंगेज़ तौर पर एक ऐसे बंदे को मुंतखब किया गया जो इससे पहले कभी हिंदुस्तान का
ایون اے سنگل وزٹ بھی نہیں کر چکا تھا. ایک دفعہ بھی سرزمین ہندوستان پر جس نے قدم نہیں رکھا تھا، وہ اس کے معروضی حالات و واقعات سے، اس کی معاشرت سے، اس کے معاشی حالات سے، اس کے سیاسی حالات سے 100% نابلد تھا، نا واقف تھا. اس کا نام تھا لارڈ کارن والس. میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، لارڈ کارن والس، یہ اس کا نام تھا. لارڈ کسے کہتے ہیں انگلینڈ میں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ رہا جی لارڈ کارن والس. اچھا، جہاں پہ آپ کو یہ صحیح نظر آئے وہاں پہ ویڈیو روک کر اس نام کو آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، جو دیکھنا چاہیں، جو پڑھنا چاہیں. میں یہ لکھتا اس لیے ہوں کہ بولنے سے اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی، تلفظ کی، الفاظ کی، کیونکہ یہ انگریزوں کے نام ہیں، اور پھر کئی ریاستوں کے، ہندوستان کی ریاستوں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں جو ہندوستان میں تھے، اور ان کے نام ہوتے ہیں، یا جرنیلوں کے نام ہوتے ہیں. وہ آپ کو اگر میں بولوں گا تو وہ سمجھ نہیں آئے گی، لکھوں گا تو آپ کو آسانی رہے گی. آپ کی آسانی کے لیے میں ایسا کرتا ہوں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال اس کے نام کا قرہ نکلا جی دوسرا گورنر جنرل. یہ سن ہے 1786. 1786 سے لے کر 1793 تک تقریباً 6.5 سال کا عرصہ یہ گورنر جنرل رہا. انگریز تاج برطانیہ کی طرف سے، انگلینڈ برطانیہ کی سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس کو ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا. یہ اس نے پاؤں رکھا سرزمین ہند پہ زندگی میں پہلی دفعہ، اور حیران کن طور پر اس کی کارکردگی نے، اس کے نتائج نے، اس کی پرفارمنس نے اپنی سلیکشن کو درست قرار دلوا دیا. ثابت کر دیا اس نے کہ تاج برطانیہ نے اگر میری سلیکشن کی ہے اس کام کے لیے تو درست کیا ہے. وہ کیسے؟ وہ میں آگے چل کے آج ہی کے پروگرام میں آپ کو آخر تک آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی پرفارمنس کیا رہی، اور اس کے ایسے کیا کام کارنامے رہے کہ اس بندے نے اپنی سلیکشن کو، اپنے انتخاب کو درست ثابت کر دکھایا. ہوا یہ جی، جب یہ تشریف لاتے ہیں ہندوستان میں تو دیکھتے ہیں کہ میسور کے سلطان ٹیپو اپنے عروج پر ہیں، اور اپنی طاقت، جوانی کے نشے میں بد مست ہاتھی کی طرح زمین پر ناخدا بنے ہوئے. انہوں نے سلطان ٹیپو کو اس وقت بادشاہ بنے ہوئے اپنے ملک کا، میسور کا، بہت بڑی ریاست کا 8 سال ہو چکے تھے بادشاہی کرتے ہوئے، حکمرانی کرتے ہوئے، اور وہ اپنے پورے جوبن پہ تھا، عروج پر تھا. اس نے میسور کے قرب و جوار کی بہت ساری ریاستوں کو، بہت ساری جاگیروں کو، بہت سارے علاقوں کو فتح کر کے میسور کی حدود کو اتنا پھیلا دیا تھا کہ بہت بڑا، کہا جائے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا ملک ہی میسور بن گیا تھا، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور یہی وہ وجہ تھی جس نے سلطان ٹیپو کو مغرور ہونے پر مجبور کر دیا. یہی وہ حالات و واقعات ہیں کہ اس کے آگے ٹکنے والا، اس کے آگے ٹھہرنے والا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا پورے ہندوستان میں مجھے ایک بھی شخص نظر نہیں آتا تھا. اسے یہ زوم اور وہم ہو چکا تھا پکے سے کہ پورے ہندوستان میں کوئی بادشاہ، کوئی راجہ، کوئی مہاراجہ، کوئی نواب، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو میری ٹکر کا ہو، میرا مقابلہ کر سکے، میرے سامنے کھڑا ہو سکے. اور یہ بجا طور پر تھا. اس کی کارکردگی، اس کے حالات، اس کے ماحول، اور اپنی حکومت پر اس کی گرفت، اپنی مضبوط فوج، اور اپنے باپ کے چھوڑا ہوا تجربہ، اور اس کے اپنے 8 سالہ دور حکومت کو لے کر کے یہ ساری چیزوں کو جب جمع کریں تو بنتا ہے سلطان ٹیپو.
اب یہ طاقت کا استعارہ بنا ہوا تھا. اور اسی دوران ناظرین بشر ہونے کے ناطے نا اس نے کچھ کہا جاتا ہے کہ مظالم بھی ڈائے لوگوں پر، بھیجا، مظالم بھی کیے، ظلم بھی کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے اپنی ہی رعیت پر مختلف وجوہات کی بنا پر. ان وجوہات کو میں یہاں پہ ڈسکس اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر وہی ہمارا پروگرام کو مختصر کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. جی ہمیں اپنی یہ ٹاپک کو جلدی جلدی کور کرنا ہے تاکہ تاریخ ہندوستان میں کہیں رکھنا نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ اور طوالت غیر ضروری طور پر نہ آئے اور آپ کی دلچسپی برقرار رہے. یہ ہے میرا مقصد. خیر، یہ جناب علی بیٹھے تھے تخت پر. جب ان کو یہ خبر ملی کہ نیا گورنر جنرل آ گیا ہندوستان میں جس کا نام لارڈ کارن والیس ہے، تو اس نے اسے ویلکم کہنے کے لیے ایک دھمکی آمیز خط لکھا اور اس کو اس کی اوقات میں رہنے کا مشورہ دیا. اب ناظرین تاریخ دان یا تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا بچپنے سے، لڑکپن سے لے کر جوانی تک انگریزوں سے پرلے درجے کی نفرت کرتا تھا. دلی اور دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر انگریز کے وجود کو ہی تسلیم کرنے سے انکاری تھا. اور یہ انگریز کے وجود کو ہندوستان کی سرزمین پر گوارا کرنے تک بھی برداشت کرنے کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے وجود کو بھی یہاں گوارا کیوں کروں. انگریز کو، ان کو گھس بیٹھیا اور قابض، جبری قابض سمجھتا تھا. اتنی بھاری نفرت اور برملا اظہار کیا کرتا تھا بچپن سے لے کے جوانی تک. اپنے باپ حیدر علی کی موجودگی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا، تقریروں میں، مجالس میں، محافل میں، لوگوں کی گیدرنگ میں، ہجوم میں کہا کرتا تھا. کہتا تھا میرے ہاتھ میں جب بھی اختیار آیا، میرے ہاتھ میں جب بھی حکومت آئی، جب میرے پاس جیسے ہی طاقت آئی، میں انگریز کو ہندوستان کی سرزمین پر ایک منٹ بھی گوارا نہیں کروں گا. میں ان کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور کر دوں گا. اب یہ ساری کی ساری باتیں، اس کے یہ جذبات، احساسات سلطان ٹیپو کے، ظاہر ہے رپورٹر تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. برطانیہ کے بادشاہ کے کانوں تک بھی یہ خبریں، یہ باتیں پہنچ چکی تھیں کہ اس بندے کی ذہنیت کیا ہے. اس نے نئے بادشاہ نے، برطانیہ کے بادشاہ نے نئے گورنر جنرل کو، لارڈ کارن والیس کو یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہاں پر تمہارا دشمن نمبر 1 سلطان ٹیپو ہے، جس سے تمہارا پہلا اور آخری بڑا ٹاکرا ہو سکتا ہے. وہ ذہنی طور پر تیار تھا. اس لیے اسے ہندوستان میں آ کر سلطان ٹیپو کی وہ دھمکی آمیز خط پڑھ کر کوئی حیرانی نہیں ہوئی. اس نے بڑے بجائے جذبات کے، بجائے غصے میں آنے کے، اس نے دماغ سے کام لیا اور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی کہ اس شخص کے ساتھ کیسے اور کہاں پہ اور کب نمٹنا ہے، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اس کی دکھتی رگز، اس کی کمزوریاں کیا کیا ہیں وہ جمع کرنا شروع کر دیں. اس کی مخبری کروانا، اس کی مخبری کے لیے لوگ چھوڑ دیے، جاسوس چھوڑ دیے جو اس کی ریاست میں اس کے دربار تک پہنچ گئے، جو اس کی رپورٹنگ سیدھی ہیڈ کوارٹر مدراس میں، انگریز کا ہیڈ کوارٹر، فوجی ہیڈ کوارٹر کلکتہ اور مدراس 2 تھے، وہاں پر اس کو رپورٹنگ مل رہی ہوتی تھی کہ ٹیپو اب کیا کر رہا ہے، اب کیا سوچ رہا ہے، اب کیا کرنے جا رہا ہے. ساری رپورٹنگ اسے مل رہی تھی. اب ہوا یہ کہ سلطان ٹیپو کو تو یہ عادت پڑی ہوئی تھی، اس کو روٹین کے مطابق اس نے قرب و جوار کی سیاری چھوٹی ریاستوں کو اپنے ساتھ ضم کرنے کے بعد، میسور میں ضم کرنے کے بعد، ایک طاقتور ریاست کو حملہ کر دیا اس کے اوپر، جس کا نام تھا ٹراونکور. یہ ریاست کا نام میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹراونکور
یہ ریاست تھی میسور کے پاس ہی، لیکن یہ ہے ناظرین، یہ ریاست، یہ ملک کا نام تھا ٹراؤنکور۔ اس ریاست کے اوپر اس نے فوج کشی کر دی، لشکر کشی کر دی، حملہ کر دیا، اور اس کا جو ہندو راجا تھا، جو حکمران تھا، بادشاہ تھا ٹراؤنکور کا، وہ حمایت یافتہ تھا انگریز سرکار کا، دوست تھا، بڑا قریبی تعلق دار تھا۔ کئی مشکل اوقات میں اس نے انگریز سرکار کی مدد کی ہوئی تھی۔ اس نے فوری طور پر گورنر جنرل کو خط لکھا کہ خدارا مجھے ٹیپو سے بچائیں، یہ مجھے کچا کھا جائے گا، یہ تو میرے سے بڑی اور طاقتور ریاستوں کو پہلے سے ہڑپ کر چکا ہے، مجھے اگر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ آپ کی بنائی ہوئی یہ میری کرسی بھی جاتی رہے گی۔ اب یہ بات جب پہنچی لارڈ کارن والس کی کانوں میں، تو وہ مزید اس نے اپنے کام میں تیزی پیدا کر دی، وہ جنگی تیاریوں میں مصروف عمل ہو گیا۔ اس نے 2 خطوط لکھے ناظرین، ایک مرہٹوں کو اور ایک نظام دکن آبادی کو، اور ان سے درخواست کی کہ آپ میرے جنگی اور دفاعی اتحادی ہو دونوں، آؤ میرا ساتھ دو، فوجوں کے دستے بھیجو، اپنی فوجیں میرے پاس بھیجو، تاکہ ہم اپنے مشترکہ دوست، مشترکہ دشمن سلطان ٹیپو کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیں، اس کا کلا کما کر دیں، اس کو فنش کر دیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دونوں ریاستوں نے، مرہٹوں نے اور نظام دکن آبادی نے، دونوں نے حامی بھر لی کہ ہم اس جنگ میں انگریز کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اپنے فوجی دستے، بہت بڑے دستے بھیجے ناظرین، لیکن انگریز سرکار کو انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے ان فوجیوں کے حالات و واقعات، ان کی فزیکل کنڈیشن اور ان کی پرفارمنس دیکھی۔ وہ بی کلاس تھی فوج کی، بلکہ بی بھی نہیں تھی، سی تھی۔ جو انہوں نے فوجی بھیجے، لگ رہا تھا کہ چن کر جتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں، جو سب سے زیادہ کمزور ہیں یا جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے جنگ کا، وہ بھیج دیے۔ پریشان نہیں ہوا انگریز سرکار، پریشان نہیں ہوئی، اس نے اپنے بل بوتے پر، اپنے زورے بازو پر ان کو برائے نام دونوں فوجوں کو ساتھ تو لیا، لیکن ذہن پہ یہ سوار کر لیا کہ میں نے اکیلے ٹیپو کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب کلکتہ سے اٹھا اپنے ہیڈ کوارٹر سے کون؟ گورنر جنرل دوسرا، جس کا نام آپ کو 3 بار بتا چکا ہوں، لارڈ کارن والس، وہاں سے اٹھا کلکتہ سے اور فوجی ہیڈ کوارٹر مدراس میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انگریز فوج کی، متحدہ فوج کی کمانڈ میں خود کروں گا، یہ جنگ میں خود لڑوں گا اپنی کمانڈ میں، یہ کسی کمانڈر کے سپرد نہیں کروں گا، کسی کرنل، کسی جرنیل کو دے کر اس مہم پر نہیں بھیجوں گا، میں خود جاؤں گا، تاکہ موقع پر جو بھی فیصلہ کرنا پڑے وہیں پر اور اسی وقت اسی پر وہاں پہ عمل درآمد ہو سکے، میدان جنگ میں ہی فیصلے اور عمل بھی ہوا کرے۔ یہ حالات ہوئے، یہ واقعات ہوئے، فوجوں کے دونوں دستے، کس کے؟ ایک مرہٹوں کا اور ایک نظام دکن آبادی کا، انگریز سرکار کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے مدراس میں۔ یہ خبر مل گئی تھی کہ ٹیپو سلطان کو میسور میں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انگریز کی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا کرناٹک پہ حملہ۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے چڑھائی کر دی، کرناٹک پہ فوری طور پر حملہ کر دیا، اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ کرناٹک کی طرف روانہ کیا اور کرناٹک میں پرلے درجے کی تباہی مچا دی، آبادیوں میں آگ لگا دی، جانوروں کو لوٹ لیا، لوگوں کو یا تو قتل کر دیا یا پھر غلام بنا کر میسور پہنچانا شروع کر دیا اس کی فوجوں نے، جو اس نے وہاں بھیج چکا تھا۔ اب یہ خبر جب ملی انگریز سرکار کو، تو پھر اس نے
دنوں کا کام گھنٹوں میں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیا، لمحوں میں کیا، اور آندھی کی طرح، طوفان کی طرح اپنی پوری زور و شور، آب و تاب، ایک بہت بڑی فوج اور جدید ہتھیاروں سے لیس لوگوں کے ساتھ وہ بڑھا میسور کی طرف۔ وہ اور کسی پاسے نہیں گیا، وہ میسور کی طرف چلا گیا۔ اس نے سوچا یہ کہ مجھے میسور پہ ہی حملہ کرنا چاہیے، اور اس نے بجا طور پر ایسا ہی کیا۔ خیر، واپس جب وہ میسور پہنچتا ہے تو اس کے آنے کی خبر مل گئی تھی کہ انگریز فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اب جو وہاں پہ پتہ چلا، ظاہر ہوا جو خدشہ تھا، جو اس کا اپنا اسیسمنٹ تھی، وہ ٹھیک نکلی۔ کیا کہ وہاں پہ جو دو فوجیں آئی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی ناظرین۔ نظام دکن آبادی اور مرہٹوں کی فوج نے، انہوں نے لڑنے کی بجائے لوٹ مار پہ کام شروع کر دیا، مال اسباب بنانے میں لگ گئے، مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ یہ لڑائی تھی ان کی۔ انگریز دیکھ کر ہنس رہا تھا، لیکن انگریز فوج پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ اگر ہمیں یہ تنہا جنگ لڑنا پڑی تو بھی لڑیں گے۔ خیر، اس نے پہلے ہی حملے میں، کیونکہ میسور کی فوج بٹی ہوئی تھی، یہ آدھی کرناٹک میں بزی تھی اور آدھی میسور میں تھی، اور آدھی فوج کے ہوتے ہوئے انگریز فوج کو زیادہ دیر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے آدھے سے زیادہ میسور پر قبضہ کر لیا، ٹیپو کے قبضے سے چھڑا لیا آدھے میسور کو، اور میسور کی فوجوں کو قلعہ کے اندر محصور ہونے پر مجبور کر دیا، ان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اتنی فوراً آنن فانن اور اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر قلعہ میں داخل ہو گئے، شاہی قلعہ میں، فوج جو تھی۔ اب اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ گورنر جنرل نے موقع پر فیصلہ کیا کہ قلعے کا محاصرہ کرو اور بھاری توپ خانے کے ساتھ گولہ باری شروع کر دو قلعے پر۔ جب یہ سارا منظر اندر بیٹھا ہوا سلطان ٹیپو دیکھ رہا تھا تو اس نے فوری طور پر اس نے محسوس کر لیا کہ اب کچھ ہی لمحوں کی، کچھ ہی دنوں کی، کچھ ہی گھنٹوں کی، کچھ ہی دیر کی بات ہے جب میسور کی حکومت تو کیا، یہ قلعہ بھی مسمار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسے یقین ہو گیا، اور سارا غرور، گھمنڈ اور طاقت جو تھی وہ ہوا ہو گئی، وہ کہیں بہہ گئی، گم ہو گئی۔ اور اس نے صلح کا جھنڈا لہرا دیا، سفید جھنڈا جنگ میں لہرانے کا مطلب صلح ہوتا ہے، اور انگریز کمانڈر کو، یہ یعنی گورنر جنرل کو جو میدان جنگ میں کیمپ لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اس کو پیغام بھیجا لارڈ کارن والس کو کہ میں آپ کی شرائط پر غیر مشروط صلح کرنے پر تیار ہوں، اندازہ کریں۔ اب سرنگ پٹن اس مقام کا نام تھا، اب یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں۔ سرنگ پٹن وہ میدان جنگ تھا جہاں پہ کیمپ لگا ہوا تھا کمانڈر ان چیف کا، انگریزوں کی فوج کا، اس کا نام تھا سرنگ پٹن۔ کچھ لکھائی بھی اس مارکر کی معیاری نہیں رہی، اسے بھی چینج کروں گا، بہرحال یہ دیکھ لیں، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو۔ سرنگ پٹن وہ میدان جنگ تھا جس میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے کیمپ میں، آؤ یہاں آ کر صلح طے کرتے ہیں، شرائط طے کرتے ہیں۔ اب وہ ناظرین جو صلح نامہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے سارے کا سارا، انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا میسور نے، میسور کے سلطان ٹیپو نے، کہ ایسی شرائط مان لیں جو مسلمان لیڈروں کو، بہادروں کو زیب نہیں دیتی۔ اب وہ ساری شرائط اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو دیر لگ جائے گی، پورا 1 گھنٹہ چاہیے۔ میں آپ کو وہ دو تین بڑی شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہی کافی ہے تعارف کے لیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پورے صلح نامے میں کیا لکھا ہوا ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ آدھا میسور کاٹ کر 50% ایریا آف میسور
انگریز سرکار کے حوالے کرو گے. سب سے بڑی شرط. اس نے کہا جی آمین ثم آمین. کس نے؟ سلطان ٹیپو نے. دوسری شرط، اس جنگ کے اوپر انگریز سرکار کے جتنے اخراجات آئے ہیں وہ تم ادا کرو گے اپنے شاہی خزانے سے، اور فوری طور پر کرو گے. اور خود ہی تخمینہ لگا کر انگریز نے کہا کہ جی ان کی اماؤنٹ جو ہے اخراجات کی وہ 16 کروڑ بنتی ہے. 16 کروڑ روپیہ تم ابھی اسی وقت لگان کے طور پر، جرمانے کے طور پر ہمیں ادا کرو گے. اب اس نے ٹیپو نے اس شرط پر رکا تھوڑی دیر کی. اس نے کہا کہ جی مجھے میرے خزانے میں تو آدھے پیسے بھی نہیں ہوں گے، آپ خود جا کر میرے خزانے کی چابیاں لیں اور کھول کر دیکھ لیں. انگریز نے اپنے نمائندے قلعے میں بھیجے اور دیکھا یہ کہ پورے خزانے میں 8 کروڑ روپیہ تقریباً نکلا میسور کے خزانے میں، شاہی خزانے میں. انگریز سرکار نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ کی 50% اماؤنٹ ہے، یہ ہم نے وصول کر لی ہے، باقی کے پیسے کب دو گے؟ سلطان نے کہا کہ جی اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، 1.5 تو لگے گا. اتنی بڑی اماؤنٹ اکٹھا کرنے کے لیے مجھے کئی ٹیکسز لگانا پڑیں گے، کئی پاپڑ بیلنا پڑیں گے، مجھے 1.5 کا ٹائم دیا جائے. انگریز نے کہا سال بھی کہہ رہے ہو، 1.5 سال بھی کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے یہ شرط تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک کام آپ کو بھی افزانے کے طور پر کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ جب تک تم رقم ادا نہیں کرتے، بقیہ رقم 8 کروڑ روپیہ، تب تک تمہارے 2 بڑے بیٹے ہمارے پاس گروی رہیں گے، گرہن رہیں گے. وہ ضمانت کے طور پر ہمارے پاس رہیں گے. جب تم 8 کروڑ ادائیگی کر دو گے تو اپنے بیٹے واپس لے لینا. اس پر بھی مان گیا. اب ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صلح نامہ میں کیا کیا شرائط رکھی ہوئی ہوں گی. اس میں تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ 70 سے زیادہ شرائط ہیں جس پر دستخط کیے انگریز سرکار نے اور میسور کے شیر ٹیپو سلطان نے، جان بخشی کروائی. اس صلح نامہ کے بعد آدھا میسور کٹ کر انگریز کو مل گیا اور یوں اس جنگ کا خاتمہ ہوا. بہت بڑی خون ریزی سے میسور بچ گیا. اب اس کی یہ دانش مندی تھی یا بزدلی تھی، آپ کوئی بھی نام دے لیں، کس کی؟ ٹیپو کی. لیکن حقیقت یہی ہے. اس کے پیچھے پردہ، پس پردہ محرکات کیا تھے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی، یہ ہم نہیں جانتے. ہم تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا. اس کے بعد یعنی جنگ بندی کے بعد جو کام ہوئے ان کا کیا بنا، ان کا کیا ہوا، یہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف. آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ روزانہ کی طرح آج کا لفظ ہے جی بلما. بلما، کس نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا؟ لفظ بلما کیا مطلب لیتے ہیں؟ بلما گانوں میں خاص طور پر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، میرے بلما. بلما کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ بلما کا مطلب ہم لیتے ہیں نوجوان خوبصورت مرد کو کہتے ہیں بلما، ہے نا؟ یہی مطلب ہے نا. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں یہ سنسکرت سے ہندی میں اور ہندی سے اردو میں آیا ہوا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے وہ رات جو پورے چاند کی ہو، یعنی 14ویں کے چاند کی رات کو سنسکرت میں بلما کہتے ہیں. اور ہم نے اس کے مطلب کو تبدیل کر کے غلط عام کر لیا. اسی طرح سے چلے گا. خیر جی ناظرین، یہ تھا پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ. بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے آج کی بات. آج کی بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو حضرت انسان ہے یار،
آپ نے غور کیا کبھی میری طرح کہ انسان بھی کیا چیز ہے کہ مٹی سے بنا ہوا ہے یار. یہ جب اس دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے، اسے دنیا کی ہوا لگتی ہے، تو دولت اکٹھا کرنے میں تن من دھن لے کر جت جاتا ہے. اتنی کوشش، اتنی اسٹرگل کرتا ہے کہ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے دولت جمع کرتے کرتے. اور جب دولت آتی ہے تو صحت گم ہو چکی ہوتی ہے. پھر صحت کو واپس لانے کے لیے وہی کمائی ہوئی دولت پانی کی طرح بہا دیتا ہے اپنی صحت کو واپس لانے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار؟ بول تو پڑا کریں، بتایا تو کریں کہ یہ اسی طرح ہے، بات اسی طرح سے ہے. اچھا، وہ اپنے مستقبل کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے، اتنا پریشان رہتا ہے کہ اپنے حال کو خراب کر لیتا ہے. اور جب مستقبل میں جاتا ہے تو اپنے ماضی کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، ماضی کے قصے سناتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کاش وہ وقت، وہ دن واپس آ جائیں. دنیا میں جیتا ہے ناظرین تو اس طرح کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے مرتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. میری بات کو ذرا سوچیے گا، اس کی تشریح آپ خود کر لیجئے گا. اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. رب راکھا جی.